तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम पुराने अहदनामे में से यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 28वें और 29वें बाब का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने 5 बादशाहों के मुतल्लिक बात की जो इकट्ठे हुए ताकि अपने ऊपर से बाबुल के जुए को तोड़ दे, पर खुदावंद ने उन 5 बादशाहों को पैगाम पहुंचाया कि उसी ने शाहे बाबुल को भेजा ताकि उन मुल्कों पर काबिज हो उस वक्त तक जब तक उसकी मुमलिकत का वक्त न आए। खुदावंद ने बताया कि वही इंसान के हाथ में ये इख्तियार बख्शता है। हर बादशाह पर खुदा का इख्तियार है, वही उनको तहरीक देता है। जो भी तख्त पर बैठा हो उसके पास मुकाम और इख्तियार होता है और ये खुदावंद ने उसे दिया। अगर वो इख्तियार को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल करे तो इसका अजर मिलेगा, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो खुदावंद उसकी तरबियत करेगा। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया। आज हम 28वें और 29वें बाब का मुताला करेंगे। 28वें बाब में किस बारे में बात हुई? जी भाई यूसुफ। इसमें हनन्याह के बुरे किरदार का तस्करा मौजूद है। बेशक इसका नाम खूबसूरत है। हनन्याह के नाम का मतलब है खुदा का रहम। तो अफसोस भी वो उसने झूठा रहम न नबी किया। था और इस बाब में उसकी नबूवत और उसके अंजाम की बात हुई। खुदावंद के नाम पर झूठी नबूवत के सबब वो मौत का हकदार था और इस बाब के आखिर में सही इसी सबब से मारा गया। आपने कहा कि वो झूठा नबी था, पर उसके अल्फाज बहुत ही अच्छे और हौसला बख्श थे। मसलन उसने कहा, और उसी साल शाह यहूदा सिदकिया की सल्तनत के शुरू में चौथे बरस के 5वें महीने में यूं हुआ कि जबौनी अजोर के बेटे हनन्याह ने खुदाउन के घर में काहिनों और सब लोगों के सामने मुझसे मुखातिब होकर कहा। भाई यूसुफ सुने उसने क्या कहा? रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने शाह बाबुल का जुआ तोड़ डाला 2 ही बरस के अंदर। मैं खुदाउन के घर के सब ज़रूफ जो शाह बाबुल नबूकत नज़र इस मकान से बाबुल को ले गया, इसी मकान में वापस लाऊंगा। शाह यहूदा यकुनिया बिन यहोयकीम को और यहूदा के सब असीरों को जो बाबुल गए थे फिर इसी जगह लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है, क्योंकि मैं शाह बाबुल के जुए को तोड़ डालूंगा। हौसला बख्श अल्फाज। मतलब यरूशलेम के लोगों को यह सुनने की जरूरत थी कि उनके भाई और बादशाह और ज़रूफ लौट आएंगे। सब कुछ 2 सालों में ठीक हो जाएगा, इसमें क्या बुरा है? अगर उनको उसकी जरूरत होती तो खुदा भेज देता, पर उन्हें बिल्कुल मुख्तलिफ चीज की जरूरत थी जो कि तौबा है, वरना उनके लिए हलाकत है। अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। ये अल्फाज अच्छे लगते हैं। 2 ही बरस में ये हौसला बख्श अल्फाज हैं और तो और इसमें मुस्तकबिल के 70 बरस नहीं, सिर्फ 2 मालूमात ही भी है। बरस 2 ही बरस। और पौलुस रसूल ने करंथियों के दूसरे खत में ये कहा है कि और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादमों के हमशक्ल बन जाएं तो भी कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। और ये बहुत ही खतरनाक है कि जब
ہم یہ کہہ دیں کہ خدا یوں فرماتا ہے اور اس نے سچ میں ایسا کہا ہی نہ ہو؟ حزقیل نے کہا کہ اس کے نبی ان کے لیے کچی کاہگل کرتے ہیں۔ اچھا، فرض کریں کہ اگر آپ کسی اندھے کی آنکھوں پر مٹی لگا دیں کہ وہ شفا پائے تو آپ اس کا حال اور بدتر کر دیتے ہیں۔ ان کے جھوٹے نبیوں اور ان کے جھوٹوں کی وجہ سے سب لوگ اندھے ہو چکے تھے۔ پر میں کہوں گا کہ یہ الفاظ شیریں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو کیا خداوند ہمیشہ ایسی میٹھی باتیں کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اکثر اوقات وہ تنبیہ کرتا ہے اور ہماری تربیت کرتا ہے۔ ہر ایک صحیفہ اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے ٹھیک ہے۔ لیے فائدہ مند بھی ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ بھائی ایاد آج بھی لوگ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہی پسند ہے بھائی یوسف، لوگ ان باتوں کی پیروی کرتے ہیں جن میں روشن مستقبل اور شاندار جی زندگی بالکل۔ کی بات ہو، پر توبہ کی بات کہاں ہوئی؟ کل بھی آج ہی کی طرح ہوگا، بلکہ اس سے بدتر ہوگا۔ اور خدا کا لوگوں کے لیے یہ پیغام نہیں، بلکہ یہ لوگوں کے لیے جھوٹ ہے۔ صحیح۔ پر افسوس کہ آج کل یہی باتیں پھیلتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بابرکت سال اور اچھے دن ہیں، جلال کے دن آنے کو ہیں۔ یہاں توبہ کہاں ہے؟ وہ توبہ پاکیزگی مال سے دل لگانے کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اور خاص کر آخری ایام میں لوگ مال سے محبت رکھیں گے، وہ ان کو تنبیہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سب عجائب پاکیزگی کے بعد آتے ہیں۔ اپنے آپ کو مقدس کرو، کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں بتائیے کہ یرمیہ نے جھوٹے نبی کی اس نبوت کا کیا جواب دیا؟ 6 آیت میں لکھا ہے کہ ہاں، یرمیہ نے کہا آمین۔ کیا یرمیہ لوگوں کی خاطر حق سے عداوت رکھتا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے آمین کہا اور اس کی خواہش تھی کہ ایسا ہو، پر ایسا نہیں ہونا تھا۔ تو بھی اب یہ بات جو میں تیرے اور سب لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں سن۔ ان نبیوں نے جو مجھ سے اور تجھ سے پہلے گزشتہ زمانوں میں تھے، بہت سے ملکوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے حق میں نبوت کی ہے۔ وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتے ہیں، اور جب اسی نبی کا کلام پورا ہوگا کہ فی الحقیقت خدام نے اسے بھیجا ہے، تو خدام کے کلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں، بلکہ اس کے پورے ہونے سے خداوند زندہ خدا کے پاک کلام کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ اور پھر یرمیہ نے اسیری کے 70 سالوں کی بات کہی، اور میں کہوں گا کہ یرمیہ کی کہی ہوئی بات پوری ہوئی۔ یہاں 2 سالوں کی نبوت محض باتیں ہیں۔ بابل کے اسیر 2 سالوں میں واپس نہ آئے، بلکہ یہاں باب کے آخر میں لکھا ہے کہ وہی نبی اس باب کے آخر میں مر گیا۔ بھائی یوسف، اس کے بعد نبوت کے ثبوت کا ذکر موجود ہے۔ 8ویں آیت میں مرقوم ہے، ان نبیوں نے جو مجھ سے اور تجھ سے پہلے گزشتہ زمانے میں تھے، بہت سے ملکوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے حق میں جنگ اور بلا اور وبا کی نبوت کی ہے۔ وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے، جب اسی نبی کا کلام پورا ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند نے اسے بھیجا ہے، ہم کس طرح یقین کریں کہ یہ کلام خداوند کی طرف سے ہے یا پھر جھوٹے الفاظ ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ قدیم زمانے میں لوگوں کے پاس نبی کو بھیجنے کے لیے بہت سے طریقے موجود تھے، اور اس سے پہلے 26ویں باب میں ہم نے میکا مرشتی کے بارے میں جانا، اور اس نے نبوت کی جو میکا کی کتاب میں قلم بند ہے، اور یرمیہ کی کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ میکا کی کتاب سے واقف تھے، صحیح۔ کیونکہ انہی کے بزرگوں نے میکا کی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ سو میں کہوں گا کہ خدا کا کلام آہستہ آہستہ بڑھتا رہا۔ جی۔ یہ شریعت کی 5 کتب سے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد نبیوں کی کتب بھی اس میں شامل ہوئیں۔ دانیل 9ویں باب میں دانیل کو یرمیہ کی کتاب سے یہ معلوم ہوا کہ 70 برس میں دانیل۔ اسیری مکمل ہوگی، اور بائبل مقدس میں پرانا عہد نامہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، اور پھر یوں ہوا کہ وہ قبول ہونا شروع ہو گیا۔ اور میں کہوں گا کہ اس کی بھی 3 شرائط تھیں، اور پہلی شرط یہ تھی کہ وہ پچھلے مکاشفہ کے موافق ہو، یعنی کہ خدا اپنی بات سے بدلتا نہیں، اس کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، بلکہ میں کہوں گا کہ خدا زندہ اور لا تبدیل خدا ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ ایک نبی سچا اور بلند اخلاق ہو، اور وہ
خدا کا برگزیدہ، جیسے کہ پطرس رسول نے کہا کہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے اور اس کی زندگی سے یہ ثابت ہوا کہ وہ خدا کا بندہ ہے۔ تیسری چیز، وہ نبوت ہے تو پوری ہو، صحیح۔ اگر وہ پوری نہ ہو تو وہ جھوٹا نبی ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو سب سے پہلے ہمیں ثبوت۔ یہ 3 ثبوت دیکھنے ہیں۔ پہلا ثبوت کہ وہ پچھلے کلام مکاشفہ کے کے مطابق موافق۔ ہو۔ اگر اس کے مطابق نہ ہو، اگر پہلے مکاشفہ سے تضاد ہو، خاص کر جو مسیح کے متعلق کہا گیا ہے اور نبوتیں اور پیشن گوئیاں یہی ہیں انجیل مسیح کا کی موضوع صلیب ہے۔ اور اس کا کام، یہی انجیل کا موضوع ہے۔ اگر تضاد ہو تو وہ خدا شخص کی طرف نبی سے نہیں۔ جی، اس کی زندگی پاک ہو، اگر ناپاک ہے تو وہ نبی بننے کے لائق نہیں ہے۔ نبوت کو سچا ہونا چاہیے۔ نبی بننے کا حق سچی نہیں۔ نبوت وہ ہے جو جی پوری بالکل ہوتی ہے۔ صحیح۔ شکریہ بھائی یوسف۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو زمین پر اختیار بخشا تھا، پر ان لوگوں کی بدکاری اور شرارت کے سبب سے خدا نے زمین کا وہ اختیار نبوکت نظر کو دے دیا۔ یوں غیر قوموں کا دور شروع ہوا۔ بے شک اس دور میں بھی کل اختیار اور طاقت خدا کے پاس ہے، پر وہ اندیکھی اور بلا واسطہ طور پر ہے۔ اس لیے خداوند نے نبوکت نظر کو اپنا بندہ کہا۔ خدا ہی قادر مطلق ہے، اس کا انکار کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ خدا جس کو بھی اختیار دے اس کی عزت واجب ہے۔ بائبل مقدس میں پولس رسول نے رومیوں کے خط میں کہا، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ حکومتوں اور حاکموں اور صدر اور والدین کی عزت کریں۔ 28ویں باب کی 13ویں آیت ہے کہ جا اور حنانیہ سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوؤں کو توڑ ڈالا، پر ان کے عوض میں لوہے کے جوئے بنا دیے۔ لکڑی کے جوؤں اور لوہے کے جوؤں سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، لکڑی اور لوہے کے جوئے سے کیا مراد ہے؟ در حقیقت میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام تصویر ہے۔ وہ یرمیہ کا کلام سننے کے ساتھ ساتھ اسے دیکھ بھی رہے تھے۔ 27ویں آیت میں خدا نے یرمیہ کو کہا، بندھن اور جوئے بنا کر اپنی گردن پر ڈال اور ان کو قاصدوں کے ہاتھ بھیج۔ اور اس باب سے واضح ہوتا ہے کہ یرمیہ ان تمام جوؤں کو اٹھائے پھرتا تھا۔ اگر لوگ اس کو کہتے کہ تو توبہ کیوں نہیں کرتا تو وہ ان کو کہتا کہ خداوند نے حکم دیا ہے کہ تم نبوکت نظر کے غلام ہوگے۔ اور 10ویں آیت میں جھوٹے نبی حنانیہ نے توبہ کے بغیر ہی سلامتی کا پیغام دیا اور یرمیہ کا جوا لے کر اسے توڑ ڈالا۔ اور حنانیہ نے سب لوگوں کے سامنے اس طرح کلام کیا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اسی طرح شاہ بابل نبوکت نظر کا جوا سب قوموں کی گردن پر سے 2 ہی برس کے اندر توڑ ڈالوں گا۔ یرمیہ نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ خداوند کی طرف سے اس کو کوئی پیغام نہیں ملا۔ تب یرمیہ نبی نے اپنی راہ لی۔ خدا کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ جا اور حنانیہ سے کہہ کہ تو نے لکڑی کے جوؤں کو توڑ ڈالا، پر ان کے عوض میں نے لوہے کے جوئے بنا دیے۔ اور خدا کی مرضی کی مخالفت کر کے کوئی بھی خداوند کے غضب سے بچ نہیں سکتا کہ اپنا فیصلہ بدل لے۔ پر خداوند کی مرضی مانیں اور توبہ کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ سچ میں بڑے خطرے میں رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ بائبل 15ویں آیت میں کہتی ہے، تب یرمیہ نبی نے حنانیہ نبی سے کہا، اے حنانیہ اب سن، خداوند نے تجھے نہیں بھیجا، لیکن تو ان لوگوں کو جھوٹی امید دلاتا ہے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے روئے زمین پر سے خارج کروں گا اور تو اسی سال مر جائے گا، کیونکہ تو نے خدا کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں۔ وہ اسیری سے واپس نہ آئیں گے بلکہ وہ جھوٹا نبی مر جائے گا، کیونکہ اپنوں نے خداوند کے نام پر جھوٹا کلام کیا اور بڑا گناہ کیا۔ اور حزقیل کے 33ویں باب میں لکھا ہے کہ اے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر صحیح۔ کیا، جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے
آگاہ نہ کر اور شریر سے نہ کہہ کے وہ اپنی بری روش سے باز آ کر اپنی جان بچائے۔ پر اس قوم کے خون کی باز پرس اس جھوٹے نبی سے ہوئی، اور اس کے نتیجے میں لکھا ہے، چنانچہ اسی سال کے 7ویں مہینے میں حنانیہ نبی مر گیا، یعنی کہ خداوند نے اسے 2 ماہ دیے کہ وہ جھوٹی نبوت سے توبہ کر لے، پر افسوس کہ نہ ہی اس نے خود توبہ کی اور نہ ہی لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کیا۔ نبوت کے سچے ہونے کے معیار کے مطابق یرمیہ نبی کی نبوت اس شخص کے مرنے کے ساتھ پوری ہوئی۔ بالکل۔ بھائی یوسف، اب ہم 29ویں باب پر چلتے ہیں۔ ہمیں 29ویں باب کا موضوع بتا دیجیے۔ یہ اسیروں کے لیے تسلی اور حوصلے کا پیغام ہے، کیونکہ خداوند کی نگاہ اپنے لوگوں پر تھی اور اس نے ان کو بتایا کہ اسیری تھوڑی دیر کی نہیں ہے، اور جھوٹے نبیوں نے کہا کہ وہ 2 برس میں واپس آ جائیں گے، لیکن خداوند نے یرمیہ نبی کو بھیجا تاکہ ان کو ان 70 برسوں کے متعلق بتائے۔ جی، اور اسی لیے 5ویں آیت میں لکھا ہے، تم گھر بناؤ اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ۔ اور اس سب کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انہوں نے ایک لمبا عرصہ وہیں یعنی کہ اسیری میں ہی گزارنا تھا۔ 7ویں آیت، اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں تم کو اسیر کر کے بھیجوں گا، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو، اس کے خلاف بغاوت کرنے کی بجائے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی۔ اور یہی بات ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہم بھی اپنے حاکموں اور بادشاہوں کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں بھی توفیق بخشے کہ وہ صحیح۔ سلامتی اور پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آپ کا کہنا ہے کہ جیسے یہ لوگ اس ملک میں اسیر تھے، ہم بھی دنیا میں مسافر ہیں، کیونکہ ہمارا شہر آسمان پر ہے۔ بس ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے تمام معاملات کو سنبھالنا ہے۔ آپ کہیں کے بھی شہری ہوں، اپنے ملک اور اس کے اختیار والوں کے لیے دعا کریں۔ بائبل مقدس بھی ہمیں یہی حکم دیتی ہے۔ صحیح۔ ہمیں اس کی سہولیت استعمال کرنے کی قیمت دینی ہے، کیونکہ زمین پر ہمارا قیام تھوڑے عرصے کا ہے۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اس کی سلامتی چاہیں۔ ایک فرق ہے، وہ لوگ اس دور سے واقف تھے، انہیں وقتوں اور موقعوں کی بابت معلوم تھا، لیکن ایک کلیسیا ہوتے ہوئے ہمارا ان وقتوں اور موقعوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ 70 برس نہیں، یہ 70 منٹ یا اس سے بھی کم ہو سکتے ہیں، اور ہم خدا کی آمد کے منتظر ہیں جو کسی بھی وقت ہوگی۔ اور اس نے کہا، دیکھ میں جلد آنے جلد والا ہی۔ ہوں، ہمارا قیام جلد ختم ہو جائے گا۔ بات جاری رکھتے ہوئے 10ویں آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک کال کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ ہمیں برکات کے بارے میں بتائیے جو خدا کے نزدیک ہونے کی بدولت ملتی ہیں۔ جب وہ ہم سے راضی ہو تو ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ سب کب اور کیوں ہوتا ہے؟ یہ تسلی اور اطمینان کا پیغام ہے۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی کہ سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں۔ جی، لوگ حقدار نہیں، لیکن یہ خدا کا فضل ہے۔ سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ پر لکھا ہے کہ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں اور پورے دل سے اس کے تابع ہوں، اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو معکوف کروں گا۔ اور ان الفاظ سے مستقبل کی خبر ملتی ہے، اور لکھا ہے، تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کروں گا۔ اور یہ صرف 70 برس کی اسیری کے بعد ہونے والا کام نہیں ہے، بلکہ اس میں مستقبل کا بیان ہے، کیونکہ بڑی مصیبت کے بعد ہی یہاں کے لوگ بحال ہوں گے۔ مستقبل میں کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد زمین کے قدیم لوگ بحال ہوں گے۔ ابھی وقت ہوا ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ جی ضرور۔
20ویں آیت سے آگے 3 لوگوں کا ذکر ہے، اخیاب بن کولیا، صدقیہ بن مسیح اور نخلامی سمایا۔ انہوں نے کون سی جھوٹی نبوت کی اور نبوکد نظر نے ان کو کیوں قتل کیا؟ جی بھائی یوسف، ان 3 لوگوں کا بتائیں انہوں نے کیا نبوت کی؟ وہ جھوٹے نبی تھے، اخیاب بن کلیہ کی بابت اور صدقیہ بن مسیح کی بابت، جو میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ وہ جھوٹے نبی ہیں۔ یہ صرف تعلیم کی کمی نہیں بلکہ ان کے چال چلن بھی خراب تھے، کیونکہ انہوں نے اسرائیل میں حماقت کی اور اپنے پڑوسیوں کی بیویوں سے زناکاری کی۔ اور پطرس کے دوسرے خط کے دوسرے باب میں لکھا ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے۔ اور اس باب کو پڑھ کر یہ واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں میں بہت زیادہ بدعتیں نکلیں اور ان کی راہیں ناپاک اور بری راہیں تھیں۔ وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے ملغوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ تعلیم کی خرابی اور چال چلن کی خرابی جی۔ دونوں اکٹھے ہی ہیں۔ یہ پہلے 2 کرداروں کے متعلق ہے۔ ناخلامی کے معنی ہے خواب دیکھنے والا۔ ناخلامی سمایا نے نبوت کی۔ وہ چاہتا تھا کہ سب کاہنوں کو یرمیا نبی کے خلاف بھڑکائے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان تمام باتوں کا ذمہ دار صرف اور صرف یرمیا نبی کو ٹھہرائے۔ اور لکھا ہے کہ اسیری کے سب لوگوں کو کہلا بھیجا کہ خداوند نخلمی سمیا کی بابت یوں فرماتا ہے، اس لیے سمیا نے تم سے نبوت کی، حالانکہ میں نے اسے نہیں بھیجا، اور اس نے تم کو جھوٹی امید دلائی، اور اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس لیے میں نخلمی سمیا کو اور اس کی نسل کو سزا دوں گا۔ اور گمراہی کے دنوں میں بہت سے جھوٹے استاد ہوں گے، اور ہم بھی ان ایام میں ہیں، اسی لیے ہوشیار رہیں۔ ہم سچ اور باطل کی پہچان کیسے کریں؟ مکاشفہ 2 میں تھواتیرا کی کلیسیا کے لیے لکھا ہے کہ تو نے اس عورت ایزابل کو رہنے دیا جو خود کو نبیہ کہتی ہے، میرے بندوں کو حرام کاری کرنے، بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ اور ہم باطل لفظ اور خداوند کے کلام کے درمیان فرق کیسے کریں؟ یہ خدا کا کلام ہے جس میں لکھا ہے صحیح۔ کہ جو بات بائبل مقدس سے باہر ہو وہ من گھڑت بات ہے۔ مکاشفہ کے دوسرے باب میں لکھا ہے، ایزابل نے خود کو نبیہ کہا، اور اس عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے الفاظ خدا کے الفاظ ہیں۔ میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ ہم تھوڑا واپس چلتے ہیں، شریعت اور شہادت پر غور کرو۔ اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ خداوند کے لوگوں کو بائبل مقدس پر دھیان دینا ہے، بیریا کے لوگوں کی مانند، جو پولس رسول کی تعلیم سننے کے بعد روزانہ کتاب مقدس میں سے تحقیق کرتے تھے۔ لہٰذا جو بھی تعلیم دیتا اس کی باتوں پر یوں ہی ایمان نہ لے آئیں، تحقیق کریں کہ یہ کلام خدا مقدس کا کے کلام مطابق ہے صحیح۔ یا نہیں، پیدائش سے مکاشفہ تک۔ بالکل۔ شکریہ بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 28ویں باب کے شروع میں جھوٹے نبی جبونی عزور کے بیٹے حننیہ کا تذکرہ ہے۔ اس نبوت کے متعلق آپ ہمیں بتائیے، اس کے جھوٹے ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ افسوس، وہ برا نبی تھا۔ اس نے لوگوں سے جھوٹ بولا کہ 2 سالوں بعد ان کی اسیری ختم ہو جائے گی۔ اس نے یرمیا کا جوا اٹھایا، یرمیا اس کو توڑا کہ سب ضرور واپس آئیں گے اور سب ٹھیک ہوگا۔ خداوند نے یرمیا کے نام پیغام دیا کہ یہ جھوٹی نبوت ہے۔ خداوند نے اس کی عدالت کی اور وہ مر گیا۔ صحیح، کیونکہ وہ جھوٹا نبی تھا۔ جی، 2 سال میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، وہ اسی سال مر گیا اور لوگ 70 برس تک اسیری میں رہے۔ جی ٹھیک ہے،
بے شک ہننیا کے نام کے معنی خوبصورت ہیں، اس کے الفاظ بظاہر اچھے ہیں، پر یہ ثابت ہوا کہ وہ جھوٹا نبی تھا۔ لہٰذا ہم کس طرح جانیں کہ نبی کی نبوت سچ ہے یا جھوٹ؟ نبوت کے سچے ہونے کا کیا معیار ہے؟ پہلا یہ کہ وہ گزشتہ نبوتوں کے موافق ہو۔ مثلاً میکا موشتی نے نبوت کی، سچی نبوت کا حوالہ پرانے عہد ناموں کی اور بھی کتب میں ملتا ہے۔ یہ اس کے آگے کی کتب میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح۔ دانیل نے یرمیا کی نبوت کا حوالہ دیا تو یہ اس سے ملتا ہے کہ پہلے کیا لکھا تھا۔ سب نبیوں کے موافق۔ جی، سب نبیوں کے موافق۔ دوسرا، اس نبی کی زندگی پاک ہو۔ بائبل مقدس فرماتی ہے آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور باتوں اور افعال میں فرق نہ ہو۔ تیسرا، اگر وہ نبوت کرے تو وہ پوری ہو، ورنہ یہ نبوت جھوٹی ہے۔ صحیح، یہ سچی نبوت کا معیار ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ میرا تیسرا اور آخری سوال ہے، ملک میں اسیروں کا کیا کردار ہے؟ خداوند نے اسیروں سے کہا، اس شہر کی خبر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی۔ ہمیں سب حاکموں اور بادشاہوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ سلامتی سے ایک پاکیزہ اور عزت دار زندگی بسر کر سکیں۔ صحیح، مطلب مسیحت بغاوت اور بلوے کی حمایت نہیں کرتی، بلکہ حاکموں اور عمرہ کے لیے دعا کریں کہ وہ اچھی زندگی بسر کریں۔ جی بھائی بالکل یوسف، صحیح۔ ٹھیک ہے، جی شکریہ، جی، خداوند خدا آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ عزیز ناظرین، یرمیا نبی کی نبوت کے 29ویں باب میں 2 جھوٹے نبیوں کا ذکر ہوا، اخیاب بن کولایا اور صدقیہ بن ماسیہ۔ خداوند نے ان 2 کے لیے 23ویں آیت میں کہا، خداوند فرماتا ہے میں جانتا ہوں اور گواہ ہوں۔ خداوند ان کے اعمال سے واقف ہے اور ان کی باتوں کا گواہ ہے۔ ناظرین، وہ جانتا ہے اور گواہ ہے۔ جب وہ سب جانتا اور دیکھتا ہے تو اس کے پاس جا کر کہیں، چونکہ تو سب جانتا ہے، میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے ٹھیک کر دے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تاکہ آنے والے غضب سے پناہ پا سکوں۔ لہٰذا عزیزو، خداوند کو قبول کیجیے اور اپنے گناہوں سے کنارہ کریں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ أجمل العيون في عالم لم ينتهي، رب السماء قد روى أرضا طغت من دمه، أذكر أني يومها شاركت في تسميره، عيني بعينه التقت، رأيت دمعة وقال أحببتكم للمنتهى، أحببتكم بلا حدود، وصيتي حبك ما أحببتكم بلا حدود۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔